बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अगला सवाल है अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुकदमा शेर व शायरी के हवाले से। एहसन फ़ारूकी लिखते हैं कि जब हम देखते हैं कि हमारे आज के नक़ाद बावजूद डिग्रियों के जो उनके पास हैं, अदब और ज़िंदगी के ताल्लुक़ को वाज़े करने में किसी तरह हाली से आगे नहीं बढ़ पाए, तो हमारे दिल में हाली की कदर बढ़ती जाती। हाली की अहमियत किसी तरह कम नहीं होती कि उन्होंने जिस मौजू यानी अदब और ज़िंदगी का रिश्ता जो है, इस पर गौर करने वालों के लिए राह के पहले नकूश बनाए थे। तो ये हाली की शख्सियत और उसकी अहमियत जो है ये मुसल्लमा है इस हवाले से। यानी यूँ तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत कई लिहाज से मुताले के काबिल है। आज़ाद और शिबली की तरह वो एक ही वक्त में शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नसर निगार भी हैं, नक़ाद भी हैं। वो एक मुनफरद शायर, साबित तर्ज़ अदीब, बाज़ौक़ सवाने निगार और वसीउ नज़र नक़ाद की हैसियत से उर्दू अदब में हमेशा यादगार रहेंगे। हाली का ताल्लुक़ सर सैयद की तहरीक और सर सैयद की शख्सियत से बहुत ज़्यादा था, और सर सैयद के ज़ेर असर ही हाली ने मुसद्दस से हाली तसनीफ़ की। सर सैयद की रफ़ाकत, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दोस्ती, महकमा तालीम की मुलाज़मत के दौरान अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा होने वाली किताबों के मुताले ने हाली को उर्दू शायरी में नए रुझानात से आशना किया। चुनांचे उन्होंने पुरानी तर्ज शायरी को तर्क करके नए उसलूब शेर की तरफ तवज्जो दिलाई, और कुछ इस तरह तवज्जो की कि उर्दू में जदीद शायरी के अव्वलीन उस्ताद कहलाए। खुद नए अंदाज में शेर कहने शुरू किए और दूसरों को नए शेर की तरफ राग़ब किया। उनके तनकीदी नज़रियात मुख्तलिफ़ किताबों में बिखरे पड़े हैं, लेकिन मुकदमा शेर व शायरी उनकी तनकीद की बाकायदा किताब है। उन्होंने मगरबी तनकीद के असूलों को मशरिक़ में रवाज देने की कोशिश की। इसके अलावा मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न पर भी बहस की। मुकदमा शेर व शायरी के दो हिस्से। पहले हिस्से में शेर की तारीफ़, उसकी तासीर, अल्फाज और मानी की अहमियत की तशरीह की गई है। इसके साथ साथ उर्दू शायरी के बुनियादी असूल मुरतब करके इसके लिए नई ज़रूरी जो शराइत थी वो पेश की गई, जिनकी बहस और तरतीब में अरबी मायार तनकीद के अलावा मगरबी तनकीद के ख़यालात को पेश नज़र रखा गया। दूसरे हिस्से में उर्दू के अहम असनाफ़ सुख़न की तारीफ़ और ख़ुसूसियत के साथ साथ उनके लिए सही मयार भी बनाए गए। दरअसल हाली की तनकीद दो मुसलसों पर उस्तवार है। पहली मुसलस शेर की खारजी साख्त के हवाले से, दूसरी मुसलस शेर की दाखिली साख्त के हवाले से। इसके ख़्याल में शेर में इन खसूसियात का होना लाजमी है। पहले उनके खारजी मुसलस का तफसील से जायज़ा लेते हैं, जिनमें तीन अज्ज़ा शामिल हैं। तख़य्युल है, मुतालिया कायनात है, और इंतखाब अल्फाज या तफ़हुज़ से अल्फाज है। तफ़हुज़ कहते हैं तलाश, यानी अल्फाज की तलाश में निकलना, अल्फाज की तलाश करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मतलब दो मुसलस से मैंने आपको बताई, एक खारजी मुसलस, एक दाखिली मुसलस। जब हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं तो फिर आगे मज़ीद इनके अज्ज़ा हैं। तो सबसे पहले हम खारजी मुसलस के अज्ज़ा पढ़ते हैं, और उसमें कौन कौन से हैं? तख़य्युल है, मुतालिया कायनात है, और इंतखाब अल्फाज है। तीन है। ठीक है, सबसे पहले तख़य्युल की अगर बात की जाए हाली के यहाँ, तो तख़य्युल या क़ुव्वत मुतख़य्यला जिसको कहते हैं, इसको हाली की शायरी या शायरी के लिए ज़रूरी और अव्वल शर्त करा देते हैं। वो तख़य्युल की तारीफ़ यूँ करते हैं कि वो एक ऐसी क़ुव्वत है कि मालूमात का ज़ख़ीरा दो तजर्बे या मुशाहदे के ज़रिए से जहन में पहले से मुहैया होता है, इसको एक मुकर्रर तरतीब देकर एक नई सूरत बख्शती, फिर इसको अल्फाज के ऐसे दिलकश प्राय में जलवागर करती है जो मामूली पैरायों से बिल्कुल या किसी कदर अलग होता है। यानी इंसानी जहन एक स्टोर की मानद है जिसमें तमाम चीज़ें बेतरतीब अंदाज में पड़ी होती, लेकिन जब तख्लीक कार के अमल से गुज़रता है तो शायर इन चीज़ों को एक नई तरतीब देता है, और उस तरतीब से उन चीज़ों की शक्ल ही बदल जाती है। उनका तख़य्युल का ये नज़रिया नया नहीं, बल्कि इससे पहले कॉलेज इसको मुतख़य्यला की सूरत में पेश कर चुके हैं। डॉक्टर इबादत बरेलवी की किताब है उर्दू तनकीद का इर्तिका, उसमें वो लिखते हैं कि ज़ाहिर है कि ये तारीफ़ कॉलेज की तारीफ़ तख़य्युल की तरह जामे और माने नहीं, और ना हाली से इस बात की तवक्को की जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने कॉलेज या दूसरे नुमानवी निकादों के तनकीदी ख़यालात का मुताला नहीं किया था, और ना इससे कबल उर्दू में तख़य्युल की तारीफ़ की कोई रवायत मौजूद थी। हाली ने इसको पहली दफ़ा पेश किया, इसलिए इसमें सतहियत यकीनन है, लेकिन इसके बावजूद तख़य्युल के मुतालिक ज़रूरी बातें ज़हननशीन हो जाती हैं।
بہر طور حالی کے نزدیک یہ سب سے مقدم اور ضروری چیز ہے جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے ممیز کرتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے اس کو. یہ ایسی لذت ہے جس قدر شاعر میں اعلیٰ درجہ ہوگی یہ چیز، اس قدر اس کی شاعری اعلیٰ درجے کی ہوگی. دوسرا ہے کائنات کا مطالعہ کرنا. دوسرا ٹاپک ہے کائنات کا مطالعہ کرنا. تخیل کے علاوہ کائنات کا مطالعہ بھی حالی کے نزدیک ضروری ہے، لیکن کائنات کے مطالعے سے ان کا مقصد صرف مناظر فطرت یا نیچر کا مطالعہ ہی نہیں، بلکہ فطرت انسانی اور نفسیات انسانی سے بھی واقفیت ضروری ہے. ان کے نزدیک اگرچہ متخیلہ اس حالت میں بھی جبکہ شاعر کی معلومات کا دائرہ نہایت تنگ اور محدود ہو، اس معمولی ذخیرے سے کچھ نہ کچھ نتائج نکال سکتا ہے. لیکن شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نسخہ کائنات اور اس میں خاص کر نسخہ فطرت کا مطالعہ نہایت غور سے کیا جائے. اس طرح شاعر مختلف اشیاء سے متحد خاصیت بھی اخذ کر لیتا ہے. اس سلسلے میں حالی نے سر والٹر کی شاعری کی مثال دی. حالی کا یہ نظریہ بھی مغربی تنقید کے مطالعے کی پیداوار ہے. اس کے بعد انتخابی الفاظ. حالی شاعری کے لیے تیسری شرط یا الفاظ کا صحیح استعمال بناتے ہیں، کیونکہ بغیر اس کا خیال رکھے ہوئے شاعر اپنی بات کو اچھی طرح پیش نہیں کر سکتا ہے. ان کے مطابق شعر کے ترتیب کے وقت اول متناسب الفاظ کا جو انتخاب ہوتا ہے اور پھر اس کو ایسے طور پر ترتیب دینا کہ شعر سے معنی مقصود کے سمجھنے میں مخاطب کو آسانی ہو، کوئی مشکل پیش نہ ہو نہایت ضروری ہے. کیونکہ شعر میں اگر یہ بلاغت یا بات نہیں تو اس کے کہنے سے نہ کہنا بہتر ہے. مزید برآں شعر و شاعری کے سلسلے میں حالی الفاظ کے انتخاب پر اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ معنی الفاظ کے تابع ہوتے ہیں. شاعری کے لیے ان ضروری شرائط سے یہ بھی واضح ہے کہ حالی شعر سخن کی تخلیق میں غور و فکر کو لازمی قرار دیتے ہیں. اس لیے وہ آمد سے بڑھ کر آورد یعنی کوشش کر کے جو شاعری اچھی کی جاتی ہے کے حق میں حالی اس بات پر بھی دھیان کرواتے ہیں کہ معنی کی حیثیت سے اپنی جگہ الگ مسلم ہے. معنی کی ایک اپنی حیثیت ہے جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی کسی طور بھی، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ معنی کے بھی قائل ہیں اس حوالے سے کہ اس کی ایک اپنی جو ہے وہ اہمیت ہو. مزید برآں شعر و شاعری کے سلسلے میں حالی الفاظ کے انتخاب پر اس لیے بھی زور دیتے ہیں کہ یہ الفاظ کے تابع ہوتے ہیں. شاعری کے لیے ان ضروری شرائط سے یہ واضح ہے کہ حالی شعر و سخن کی تخلیق میں غور و فکر کو لازمی قرار دیتے ہیں. تو یہ چیزیں حالی کے ہاں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک لفظ کو کئی معنی اور اس میں پھر کئی جہان روشن ہوتے ہیں، کئی جہتیں ہوتی ہیں، کئی سمتیں ہوتی ہیں. حالی نے شعر و شاعری کو مثالی پیکر عطا کرنے کے لیے غور و خوض کیا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھے اور قادر کلام شعراء کے نمونے یاد کرنے چاہیے، جس سے نہ صرف ذہن کی شعری مشق ہوتی ہے بلکہ تمیز کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے. تخیل کے سلسلے میں حالی نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، اسے قوت ممیزہ کا محکوم ہونا چاہیے، کیونکہ شعر و سخن میں اس صورت سے اعتدال اور میانہ روی پیدا ہو سکتی ہے. وگرنہ تخیل اگر موازنے اور تمیز کرنے کی صفات کے تابع نہ ہوگا تو ایسی آزاد صورت میں شعر و سخن میں انتہا پسندی رواج پائے گی. تو حالی کی تنقید میں نے آپ کو بتایا کہ دو مثلثوں پر استوار ہے. ان میں سے ایک مثلث کا ذکر ہوا جس میں نے تخیل، کائنات کا مطالعہ اور الفاظ کا صحیح چناؤ اور ان کی تلاش کے 3 کونے آپ کو بیان کیے. دوسری مثلث شعر کی داخلی ساخت کے بارے میں ہے، جنہیں حالی کے الفاظ میں ہم شعر کی 3 خوبیاں کہہ سکتے ہیں. یہ خوبیاں کیا کون کون سی ہیں؟ سادگی، اصلیت اور جوش. 3 خوبیاں ہیں، یعنی سادگی ہونی چاہیے، اصلیت ہونی چاہیے اور جوش ہونا چاہیے. شعر کی ان خوبیوں کے بارے میں اپنے نظریات کی بنیاد حالی نے دراصل ملٹن کے خیالات پر رکھی تھی. حالی ان کی ایسی خصوصیت قرار دیتا ہے جو دنیا کے مقبول شاعروں کے کلام میں عموماً پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ان کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں سادگی کی، کہ سادگی کی اگر بات کی جائے تو حالی اس ضمن میں ایک محقق کے الفاظ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سادگی سے صرف لفظوں ہی کی سادگی مراد نہیں، بلکہ خیالات بھی ایسے نازک اور دقیق نہ ہونے چاہیے جن کو سمجھنے کی عام ذہنوں میں گنجائش نہ ہو. بہت سادہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بہت سادہ جملہ استعمال کرنا چاہیے، بہت سادہ بات جو عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ جائے. محسوسات کی شار عام پر چلنا، بے تکلفی کے سیدھے راستے سے ادھر نہ ہونا اور فکر کی جولانیوں سے باز رکھنا، اسی کا نام سادگی ہے. شعر پڑھنے یا سننے والے کو ایسی ہموار اور صاف سڑک ملنی چاہیے
جس پر وہ آرام سے چلتا جائے۔ حالی کہتے ہیں کہ سادگی ایک اضافی امر ہے، وہی شعر جو ایک حکیم کی نظر میں محض سادہ اور سمپل معلوم ہوتا ہے اور ایک عام آدمی اس کو سمجھنے اور اس کی خوبی دریافت کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ حالی کے نزدیک ایسا کلام جو اعلیٰ اوسط درجے کے آدمیوں کے نزدیک سادہ اور سمپل ہو، ادنا درجے کے لوگوں کے اس کی اصلی خوبی سمجھنے سے قاصر ہو، ایسے کلام کو سادگی کی حد میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ جو عمدہ کلام ایسا صاف اور عام فہم ہو کہ اس کو اعلیٰ سے لے کر ادنا تک ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگ سمجھ سکیں، یعنی ایسا کلام ہونا چاہیے جو عام کے لیے بھی ہو اور جو خاص کے لیے بھی ہو۔ اس لیے اس میں یکساں ایک لذت اٹھائی جا سکتی ہے، ہر شعبے کے لوگ، ہر کیٹیگری کے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری اس نے بات کی تھی اصلیت کی۔ اصلیت سے حالی کی مراد یہ ہے کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کی کچھ حقیقت یا اصلی رنگ ہو اور اس میں واقعیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کلام میں راستی موجود ہو، سچائی ہونی چاہیے۔ حالی ایسے شعراء کے کلام بھی کہتے ہیں کہ اصلیت پر مبنی ہوتے ہیں جس میں راستے مطلق نہیں ہوتی، مگر حالی بعض شعراء کی خود ستائی اور فخر کو بھی اصلیت پر مبنی ٹھہراتے ہیں، کیونکہ راستی نہ ہونے کے باوجود ان کے بیان میں ایسا جوش ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے ان شعراء کو دلی طور پر اپنے آپ پر فخر بالیقین ہے۔ چنانچہ ایسے فخری اشعار اصلیت میں داخل سمجھے جانے چاہیے۔ پھر اصلیت سے مراد یہ بھی ہے کہ زیادہ تر واقعیت اور مرکزی حقیقت موجود ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت جو ہے موجود ہونی چاہیے، مطلب شعر سن کے ہمیں لگے کہ واقعی یہ کہیں نہ کہیں رونما ہوا ہوگا یا ہو جائے گا یا ایسی کیفیت ہو سکتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں ہے، یعنی ایک ہی واقعہ کو دیکھنے والے 4 آدمیوں کا مشاہدہ اور بیان تھوڑا بہت ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ برکیف یہ یہاں حالی نے ریئلزم کے مفہوم کو کشادہ کر کے تنقیدی بصیرت کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد ہے جی جوش۔ مولانا حالی بیان کرتے ہیں کہ جوش سے مراد یہ ہے کہ مضمون ایسا بے ساختہ الفاظ اور مؤثر پیرائے میں بیان کیا جائے کہ جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے مضمون نہیں باندھا بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبوراً اپنے تئیں بندھوایا ہے۔ اس طرح بے ساختہ اور مؤثر پیرائے کا ذکر کر کے ایک یورپین محقق کا قول درج کر کے کہ عرب شاعروں کے کلام میں اس قدر جوش ہے کہ ان کے شعر سن کر یہ معلوم ہوتا ہے گویا صحرا میں درخت جل رہا ہے۔ جوش کو دل سوزی کے مضمون میں ہی لیتے ہیں۔ اگر جوش سے حالی کی مراد جو ہے وہ جوشیلے الفاظ کا مظاہرہ ہوتا تو تب یہ قابل اعتراض ہوتا، مگر حالی تو نرم ملائم الفاظ بھی جوش کے مزج کو مانتے۔ ظاہر ہے کہ وہ جوش سے مراد دل سوزی لیتے ہیں کہ ایسے الفاظ ہو جو دل کے اندر اترتے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ اپنے خیالات اور نظریات کے حوالے سے جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں آپ کی قابلیت جھلکتی ہو، آپ کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ دل میں اترنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی کتاب کا دوسرا حصہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں اصناف سخن کی خصوصیات اور ان کے معیار کے حوالے سے اس نے بات کی ہے جو کہ عملی تنقید کا بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ ان اصناف میں اس نے غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی شامل کی۔ غزل آپ لوگ جانتے ہیں اردو ادب کی مقبول ترین صنف ہے۔ حالی غزل کی اصلاح چاہتے تھے۔ غزل کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ غزل کے میدان کو وسعت دی جائے اور اس میں عشق کے علاوہ محبت اور دوستی کے تمام انواع اقسام داخل کر دیے جائیں اور غزل میں ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جن سے کھلم کھلا مطلوب مرد یا عورت ہو واضح ہو، جیسے پہلے عام تھا، جیسے دستار ہے، سبزہ خطہ ہے، مہندی ہے، چوڑیاں ہیں، آرسی، جمر وغیرہ الفاظ مرد کو یا لڑکے کو مرد کا مطلب قرار دینا بھی جو ایران اور ہند و پاک کی شاعری میں اس وقت تھا۔ پرانے زمانے میں یہ خرافات تو وہ کہتے اگر جاری رہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرتے چلے جائیں۔ حالی کے خیال میں باعتبار مضمون اور خیالات غزل کو وسعت دینی ہوگی۔ اس میں دل میں اٹھنے والے جوش اور ولولے کو خواہ اس کا تعلق خوشی یا غم سے ہو، شکایت یا صبر سے ہو، رغبت یا نفرت سے ہو، انصاف یا ظلم سے ہو، غصے یا تعجب سے ہو، شوق یا انتظار سے ہو، دین یا دنیا سے ہو، موت یا حیات سے ہو، بلوطنی یا غداری سے ہو، وفا یا جفا، حسرت یا ندامت، بڑھاپے یا جوانی، کسی بات سے ہو غزل میں بیان کرنا چاہیے۔ اس کا دامن بہت وسیع ہونا چاہیے اور آج کل ہو رہا ہے غزل میں یہ چیزیں جو ہے۔ اس کے بعد قصیدہ ہے۔ قصیدہ بھی ایک اہم اور ضروری صنف ہے، آج کل بہت کم لکھی جا رہی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں مداح کو خوشامد نہیں بننا چاہیے۔ شاعر کو چاہیے کہ وہ ان تمام اوصاف کا ہی ذکر کرے جو ممدوح میں حقیقتاً پائے جاتے ہیں اور شاعر کے دل کو وہ ستائش کرنے پر مجبور کر دے۔ مبالغہ نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مرثیہ یہ بھی کم لکھا جا رہا ہے آج کل، پہلے بہت زیادہ لکھا جا رہا تھا۔ تو حالی نے مرثیے کی اصلاح کے لیے بھی 2 اہم باتیں کی کہ ایک ان میں سے یہ کہ وہ نئے شاعروں کو مرثیوں کے اتباع کرنے سے منع کرتے ہیں، جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مرثیہ میں رزم، بزم اور فخر و خود ستائی، سراپا وغیرہ کو داخل کرنا، لمبی لمبی تمہیدیں ماننا، طوطے باندھنا، گھوڑے، تلواریں وغیرہ کی تعریف میں نازک خیالیاں، بلند پروازیاں کرنا، شاعرانہ ہنر دکھانا مرثیے کا موضوع بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مثنوی ہے۔ مثنوی بڑی مفید اور کرامت صنف ہے
کیونکہ غزل یا قصیدے کے برخلاف مصنفی میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، ہر شعر کا الگ قافیہ ہوتا ہے۔ مصنوعی کے بارے میں حالی کا کہنا ہے کہ مصنوعی میں مافوق العادت قصے نہ بیان کیے جائیں اور مبالغے سے پرہیز کیا جائے۔ حالی کے تقاضے کے مطابق کوئی بھی قصہ کہانی جو ہوتی ہے وہ ایسی نیچرل ہونی چاہیے کہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو ایسا ہونا چاہیے۔ حالی کی بہرحال اولیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے پہلی بار اردو میں تنقیدی نظریات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور پہلے اردو ناقد ہیں جنہوں نے ایک نظم اور مربوط شکل میں تنقیدی نظریات کو پیش کیا۔ حالی نے سب سے پہلے معقول اور جاندار قسم کی تنقید کی ابتدا کی۔ انہوں نے نہ صرف تنقید کے نظری مباحث کا آغاز کیا بلکہ عملی تنقید کے تحت غزل، قصیدہ اور مصنوعی کا تنقیدی جائزہ لینے کی بھی کوشش کی، اور نیز نظری تنقیدی اصولوں کی روشنی میں بعض شعراء کے بارے میں اپنے تاثرات بھی مرتب کیے۔ حالی وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے خیال اور مادے کے تعلق کو محسوس کیا، اور انہوں نے ادب کے قومی اور ملی پہلوؤں کی اہمیت ذہن نشین کروائی، اس کے مقصد ہونے پر زور دیا۔ اس طرح ترکیب پسند تحریک اور تنقید کی جھلک سب سے پہلے حالی کے ہاں نظر آتی ہے۔ یہ آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔